बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजूद बेहद दिलचस्प है कि क्या यहूदी वाकई दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है? क्या पाकिस्तान और इसराइल जंग का कोई इम्कान है? और आखिर में ये मुआहदा, सऊदीया पाकिस्तान मुआहदा, ये क्या शक्ल इख्तियार करेगा और इसका पाकिस्तान क्या फ़ायदे होंगे? तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर ताहिर साहब से कहूँगा कि ये सवालात की इब्तिदा करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सूफी साहब, मौजू आपने आज बहुत अच्छा चुना है। आर्ट है बहुत, ये इन भी है कि इसराइल से पाकिस्तान की जंग का कितना इम्कान है, ये मेरा पहला सवाल है। देखें, सबसे पहली बात जो बहुत दिलचस्प है कि इसराइल से हमारी जंग, पाकिस्तान 97 में बना, 98 में इसराइल बना, हमारी 1948 से इसराइल के साथ जंग जारी है। और 8 मई जो जंग हुई है इंडिया के साथ, इसमें इसराइल भी शामिल था। उसी के ड्रोन थे हेरन, और इसी के इंस्ट्रक्टर बैठे थे। अमेरिका की आशीर्वाद पीछे थी। जंग चूंकि 70-80% एयरफोर्स की होती है, तो उन्होंने पूरा जोर लगाया। लेकिन इस जंग में कुछ दिलचस्प चीजें होती रही। एक दो मैं अच्छे वाकयात दिलचस्प आपको बताना चाहता हूं कि मसलन 1968 की जो जंग हुई थी, इसमें पाकिस्तान के एक पायलट थे जो बंगाल पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। उनका नाम सैफ आजम था। उन्होंने 68 की जंग में पहले एक जहाज गिराया, उनका जहाज इजराइल का। उस वक्त वो वहां ड्यूटी दे रहे थे। फिर टोटल उन्होंने 7 जहाज गिराए थे। और शाह हुसैन जो खुद पायलट है, उन्होंने इनको सबसे बड़ा तमगा दिया था वहां का, बहादुरी का। दूसरा 74 वार थी। 74 वार में एक स्टार अलवी साहब, ये दोनों एक ग्रुप था, सैफ आजम, और इत्फाक से ये भी बंगाल गए थे। इन्होंने भुट्टो दौर में जब जंग शुरू हुई और अरबों की हालत कमजोर होने लगी, शुरू में अरबी ठीक जा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हम जाएंगे, हम देख नहीं सकते हैं कि मुसलमान शिकस्त खा जाए। तो भुट्टो ने कहा आप गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जा सकते, आप अपनी वर्दी उतारें और वाइट कपड़ों में जाएं और वहां जाके आप एयरफोर्स में शामिल हो। इन्होंने ये वहां पहुंचे तो इस स्टार अलवी साहब ने मिग 17, जो बहुत कम रफ्तार जहाज है, इससे इसराइल का मिराज 3 गिरा दिया, जो इससे बहुत ज्यादा स्पीड वाला था। क्योंकि वो इसके सर पर पहुंच रहा था, तो इसने अचानक स्पीड कम कर दी, वो मिराज सामने आ गया। स्टार अलवी साहब ने उसको शूट कर दिया। इस बात के रावी मेजर नवाज साहब हैं, जो 25 साल उसमें रहे, हमारी बिरादरी के ही हैं, जिनके भांजे जनरल शाहिद जो नादरा के चेयरमैन और जनरल मुनीर, ये दोनों उनके भांजे हैं, ये दोनों मनास हैं। तो इसके रावी मेजर नवाज साहब हैं, उन्होंने बताया, हमें पता था कि वहां जो जहाज गिराए गए, लेकिन आपको तफसील बताना चाहता था कि हमारे जो हैं पायलट है उनसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं। अब आगे बात होगी जी। अच्छा, एक कंपैरिजन करके बताएं कि पाकिस्तान के पायलट और इसराइली पायलट, और इसी तरह पाकिस्तान के पास जो जहाज है, जंगी जहाज, और इसराइल के पास है, इनका जरा कंपैरिजन करके बताएं कि इनमें से अच्छी पोजीशन में कौन है। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इसराइल की जो जंग चल रही है, जो पिछला सवाल था, हमारी जंग जरूर होनी है, लेकिन ये जंग पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में होगा और इसराइल को अपना ये मुल्क ही छोड़ना पड़ेगा। एंड ये होगा चाहे उस जंग में, चाहे उसके थोड़े अरसे बाद। अब दूसरा ये है कि उनके पास F-35 हैं, दुनिया की एडवांस तीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन वही F-35 सऊदीया के पास मौजूद है, जो रिसेंटली हमारा मुआहदा हुआ है। तो हमें जहाज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने JF-17 के साथ जो राफेल गिराया है, ये 3.5 जनरेशन था और वो
4.5 था। भाई ये पायलट जो है हमारे, ये उनसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, पहले मैं बता चुका हूं। फिर आप ये अंदाजा करें कि अगर एक पायलट है जिसे मौत का खतरा है, आधे पायलट कम से कम जंग में काम आ जाती, तो अगर उससे मौत का खतरा है तो उसकी जो है सारा ज़हन मौफ हुआ होता है, वो नर्वस प्रेशर में होता है, वो गलतियां करता है, जो इंडियन पायलट ने इस्तेफा की। इसके बाद दूसरा पायलट जो शहादत के जज्बे से गया है, तो उसकी हालत ये होती है, बिल्कुल रिलैक्स होता है, इंतहाई जज्बों में होता है, उसके साथ दुआओं की ताकत भी होती है, तो जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना बढ़ जाया करती है। नर्वस पायलट गलती दर गलती करता है। तो अब इजराइल के पायलट जो हैं वो कितने डरते हैं मौत से। जो अमीर आदमी है ये मौत से बहुत डरता है। हम तो गरीब लोग हैं, मारे गए तो आगे जन्नत में भी कुछ मिलेगा, तो हम उनसे बहुत आगे हैं। अब टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना अमेरिका से बहुत आगे जा चुका है, और इजराइल जो है, ये मैं पूरी अपना उसके साथ स्टडी के बाद बता रहा हूं, क्योंकि इजरायली टेक्नोलॉजी तो फेल हुई जो आपने देखी 8 मई को। अब उसके बाद चाइना से मजीद एडवांस चीजें हमारे पास आ गई, तो अब इसराइल से लड़ना हमारे लिए बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं रहा। खासतौर पे सऊदीया की टेक्नोलॉजी के साथ ये बहुत आसान हो गया। जी चले। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। मैं अगले दिन बैठा सोच रहा था, तो मेरे जहन में आया जो इनका कंपैरिजन था, पुतिन जो कि रूसी खुफिया एजेंसी का सरबराह था, वो भी इनकी तरह बाद में हेड ऑफ स्टेट बना, और वो बंदा भी इनकी तरह निस्बतन छोटे कद का और मजबूत ज़हन का है, लेकिन ये उससे कई गुना ज्यादा मजबूत ज़हन के और मुजाहिद है। उसने एक गिरे हुए रूस को इतना ऊपर उठा दिया, और ये आसिम मुनीर साहब जो गिरा हुआ पाकिस्तान था उसको एकदम इतना ऊपर ले गए हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं कि हमने सोचा भी नहीं था। हम उन्हीं कदमों पर चल रहे हैं, पाकिस्तान भी। रूस ने मजीद कुछ रकबा एक्वायर किया, उसने कम से कम $14 ट्रिलियन वर्थ का यूक्रेन का रकबा, जिसमें मिनरल हैं दुनिया के, और हमने इंशाल्लाह इससे 3 गुना ज्यादा बड़े रकबे पर कब्जा करना, और इंशाल्लाह ये आसिम मुनीर साहब की जेर निगरानी होगा। हमें सिर्फ मुजाहिद बंदा चाहिए था, खुद एतमाद चाहिए था, और जहीन चाहिए था। खुद एतमादी ऑलरेडी जहानत का 90% होती है। तो ये आप देखें कि कम से कम मेरा अंदाजा है कि हमें 7-8 साल, शायद 10 साल ये हमारे साथ रहेंगे, और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह 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 जी। चलें। अच्छा, ज़ानत पर आपने बात की है, तो कुछ यहूदियों के बारे में बताएं कि क्या वो वाकई दुनिया की ज़हीन-तरीन कौम है, जैसे आम एक जनरल परसेप्शन है उनके बारे में? देखें, पहली बात तो ये है कि वो दुनिया की चालाक तीन कौम में मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सौ को मिला हूँ, तो वो हर चीज़ की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं। यूरोपियन में एक मसला है कि ये सिर्फ अपनी फील्ड के बाहर होते हैं, लेकिन यहूदी कुछ इनके पास पैसा ज़्यादा है, कुछ एजुकेशन, कुछ इनको अच्छे प्रोफेसर मिले, तो ये चालाक तीन कौम ज़रूर है। लेकिन इसके बाद जो इनके ब्रेन हैं, इनमें नजरिया इनको मार दे रहा है। जो यहूदियत है उसकी बिना पर ये एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप ज़हानत की बात करते हैं, तो इनका जो सबसे बड़ा ब्रेन था हेनरी किसिंजर, उसने एक बात कही, चले उसकी बात तो बाद में बात होगी। उसकी किताब मैंने पढ़ी, 2015 में वो छपी थी, और पढ़ी तो उसमें मैं देखने लगा, उसने इस्लामी दुनिया पे बात की, तो तुर्की और सऊदीया पर वही जोर दे रहा था कि वो ताकतें ये करेंगी वो करेंगी। इस बेवकूफ ने पाकिस्तान का जिक्र तक ना किया, जो उस वक्त एटमी पावर बन चुका था और इंडिया को आंखें में दिखा रहा था। तो इनकी जो है ज़हानत वन साइडेड है, ये इंफॉर्मेशन पर बहुत जोर रखते हैं,
اور ہائیسٹ انٹیلیجنس کے لیے آپ کو فیتھ ہونا، مضبوط پختہ یقین ہونا اور بلند کردار ہونا بہت ضروری ہے، سچا کھرا، اور یہ مجاہد بندہ ہوتا ہے۔ اس معاملے میں یہ بہت پیچھے ہیں، ہم سے بہت پیچھے ہیں، اور ان کی مختلف وجوہات ہیں۔ اب ان کے پیچھے گیس نہیں رہی۔ پہلے یہودی باتیں کرتے تھے، اب 82% جو یہودی ہیں وہ خدا کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرے مختلف جو ویڈیوز ہیں ان میں یہ باتیں آئی ہیں۔ تو پھر ان میں آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف امریکہ کا اس کے مسلز یوز کر کے دنیا کو رول کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک ویک پوائنٹ مل گیا تھا ان کو۔ امریکہ فائنینشلی 1996 سے بینکرپسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس کی اس مجبوری کو یوز کر کے اس سے مختلف کام کرواتے تھے، جن میں پہلے ہی عراق پہ حملہ کروایا گیا، سیریا کو تباہ کروایا گیا، لبنان پہ آپ کے پتہ ہے اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ پوری اسلامی دنیا جو تھی اس کو ایک قسم کا اس کے مالی کمزوریوں کو استعمال کر کے، اب امریکہ میں بہت بڑی لابی ان کے مخالف بھی ہے، اور وہ اس فکر میں ہیں کہ وہ ان کے چنگل سے نکلے، کیونکہ یہ ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہا ہے یہ جو ہے۔ تو اسرائیل میں ایک مصیبت اور ہے کہ ان کا جو ایک بڑا فرقہ ہے وہ مخالف ہے اسرائیل کے قیام کے۔ یہ لوگ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، خاصی تعداد میں ہیں، اور انہوں نے لتیں رکھی ہوتی ہیں اور اوپر انہوں نے ہیٹ رکھا ہوتا ہے، تو یہ ہیٹ پہنا ہوتا ہے۔ یہ ان کے قیام کے خلاف ہے۔ وہ ہر دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کر، ہر دفعہ فلسطینیوں کے بازو میں بازو ڈال کر، اور ان کے بازو مسلمانوں کے انگلینڈ میں جب وہ جلوس نکالتے ہیں اسرائیل کے خلاف تو یہ شامل ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر سے دراڑے ہیں، ان کے اپنے مختلف قبیلے آپس میں تعصب ہے، تو ان کے بہت سے مسائل ہیں۔ آگے چلیں۔ اچھا، تابوت سکینہ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کیا تابوت سکینہ ملنے کے بعد اسرائیل گریٹر اسرائیل بن جائے گا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، تابوت سکینہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ کا عصا موجود ہے، حضرت زکریا کی کوئی قمیص موجود ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کون سے حضرت تھے، حضرت الیاس کی بھی کسی کی، حضرت زکریا تو بعد میں ہوئے حضرت عیسیٰ کے وقت میں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک پتھر کی تختی موجود ہے جس کے اوپر بیٹھ کے حضرت داؤد دنیا کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ تابوت جب ملے گا تو اسرائیل گریٹر اسرائیل بن جائے گا۔ اور یہ کیا کرتے تھے، ہر جنگ میں اپنے سامنے رکھا کرتے تھے، جنگ کے موقع پر اپنے سامنے ایک ریڑھی پر ریڑھی ہم کہیں گے، اس وقت اور تو نہیں ہوتے تھے، اس پہ لاد کے یہ سامنے رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ جالوت ان پر غالب آ گیا، جسے ہم یہ گولایت کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ تابوت سکینہ بھی ساتھ لے گئے ان کو شکست دے کے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو جہاں رکھتے تھے وہاں بیماری شروع ہو جاتی تھی۔ اس نے کہا یہ منحوس ہے ہمارے لیے، انہوں نے بیل گاڑی میں رکھ کے ہانک دیا تو وہ ان کے پاس آ گئے، تو انہوں نے لے لیا۔ اب ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اسے ڈھونڈتے ہیں، تو اسے ڈھونڈنے کے بعد گریٹر اسرائیل بن جائے گا۔ لیکن بھائیوں، بڑی سیدھی سی بات ہے، جب قرآن آیا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، وہ مسلمان تھے، ہمارے گروپ کے تھے، حضرت عیسیٰ بھی ہمارے گروپ کے تھے، اور اس کے بعد رسول پاک یہ ایک ہی تھے، بلکہ پچھلے جو تھے وہ بھی اسی گروپ کے تھے، حضرت نوح، حضرت آدم۔ جب یہ بات ہوئی، قرآن آیا تو قرآن نے کہا کہ آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا دین کامل کر دیا، تو ان کی شریعہ ختم ہو گئی، ان کا ساری باتیں ختم ہو گئی۔ یہ یاد رکھیں، اب ایک نہیں، ان کو 10 تابوت سکینہ مل جائیں، ان میں عبادت ہی نہیں رہی ہے۔
ان میں سے 10 میں سے کوئی ایک بندہ عبادت کرتا ہے مشکل سے، اور وہ بھی آپس میں دست گریباں ہیں عبادت کرنے والے. تو ان کو تابوت سکینہ نہ، ان کو ہم خود دے دیں گے بھائی. حالانکہ اس پہ جو حضرت داؤد کا جو تخت تھا اس کے بارے میں ان کا اعتقاد تھا کہ مین ہو ول سٹ آن دس تھرون ول رول دا ورلڈ. اس کے بارے میں 3 روایتیں ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ انگلش کے برٹش میوزیم میں موجود ہے، انگریز لے گئے ہیں. دوسرا ہے کہ سلطان ذیشان نے اس پہ قبضہ کیا اور جو سمبول بڑی مسجد ہے اس کے نیچے لگا دیا. اور تیسری روایت یہ ہے کہ یہ تابوت سکینہ میں موجود ہے. لیکن یہ ٹوٹل میتھ ہے، یہ فیتھ کی باتیں، یہودی فیتھ کھو چکے ہیں، یہ مذہب سے دور جا چکے ہیں، تبلیغ بھی نہیں کرتے. ان کی اب تعداد بڑھنے کے بجائے صرف یہودی نسل ہے، دوسرا بنے بھی جسے گھٹیا یہودی سمجھتے ہیں. اچھا، اس میں ایک ذیلی سوال ہے کہ اس لفظ سکینہ سے کیا مراد ہے؟ کیا سکون دینے والا، سکونت والا؟ نام چھوڑ دیں، پتہ نہیں، مجھے علیحدہ اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. آپ نیٹ پر چیک کر لیں کہ یہ کیوں آیا. انہوں نے ایک متھ لکھ دی. اب ان کی عبرانی زبان ہے، اس میں سکینہ کیا مطلب ہے؟ سکونت سے عربی سے ملتی جلتی ہے، لیکن مجھے اس نہیں، ویسے سکون کا لفظ نام نکل آتے ہیں، یہ چھوڑ دیں. اس کو نام کا کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اچھا، ایک اور یہ جب یہ اپنا یہ حج کرتے ہیں، جیسے وہ اپنا حج کہتے ہیں، تو ایک دیوار ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑا ہو کے گریہ داری کرتے ہیں. اس دیوار کے بارے میں کچھ وضاحت کیجیے گا. اچھا، اسے کرائنگ وال کہتے ہیں، ہم اسے دیوار گریہ کہتے ہیں. مارننگ وال. حضرت سلیمان نے جو ٹیمپل بنایا تھا اہل سلیمانی، بخت نصر 526 BC میں، جو عراق اور ایران اس وقت کمائن تھے، ان کا بادشاہ تھا، اس نے ان پر قبضہ کیا، ان کے، اور ان تمام کو مار بھی دیا، ان کی وہ کتابیں جلا دی، اور ایک صرف دیوار باقی چھوڑی تھی اس نے، جسے یہ دیوار گریہ کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ روتے ہیں اور اپنا کہتے ہیں کہ جو ہمیں وعدہ کیا گیا گریٹر اسرائیل کا، وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے، اور بس اس پہ لگے رہتے ہیں. جی. اچھا سر، انڈیا اکھنڈ بھارت کا ایک راگ لاپتا رہتا ہے، تو اسرائیل بھی اس طرح گریٹر اسرائیل کی ایک متھ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو گریٹر اسرائیل کی جو باؤنڈری انہوں نے تجویز کی ہوئی ہے، وہ آپ کے خیال میں کون کون سے علاقے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ مصر میں بھی حضرت موسیٰ رہے، پھر وہ سیریا کا زیادہ تر حصہ، لبنان اس میں آتا ہے کیونکہ سیریا کو ٹوٹ کے بنایا گیا، عراق کا کچھ حصہ، سعودیہ کا جو نیون شہر ہے اس کا حصہ. لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو پوری دنیا ملے تو یہ پوری دنیا پر قبضہ کریں گے، اور ان کو موقع ملے تو آج ہی انڈیا پر بھی قبضہ کر لیں گے، چاہے ان کی بھائی بندی ہے، چاہے ان کی دوستی ہے. یہ ٹوٹل مفادات کی جنگ ہوتی ہے، یا ایک دین بیچ میں ہے تو وہاں آپ لحاظ کرتے ہیں. تو ان کی سمجھ لیں کہ انہوں نے اگر موقع ملا ایران پر پورا قبضہ کرنا ہے، پاکستان پر بھی کرنا ہے، لیکن یہ بری طرح ناکام ہوں گے، ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب ریورس گیئر ہے ان کا. یہ کچھ ہمارے لوگ یہ کوئی اسلامان تک ان بھی کی جو کہتے ہیں. بیوقوفی ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پہلے انہوں نے جو جنگ کی 8 مئی کی جنگ تھی، اس سے پہلے پہلگام میں پتہ چلا کہ ان کے 26 انسٹرکٹر مارے گئے تھے جو وہاں آئے ہوئے تھے، نقشے وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے. اس کے بعد 8 مئی کی جنگ انہوں نے انڈیا کو کہہ کے کہا، اور امریکہ ان کے پیچھے تھا، کہ پاکستان جب مار پڑے گی اس کے بعد عاصم منیر کی چھٹی ہو جائے گی، انہیں جناب حضرت نیازی صاحب جو ہیں ان کو باہر نکالیں گے، اور نیازی صاحب چائنا کو پھر باہر پھینکیں گے اور بیٹیں لگا دیں گے سب ترقی کو اور ہر چیز کو. تو اس میں اور بھی کئی چیزیں ان کے پلان میں تھیں، وہاں پہ وہ ناکام ہوئے، ان کو شکست ہوئی. اس کے علاوہ ان کو مختلف اس پر انڈیا کے پیچھے اور مختلف ملکوں کے پیچھے یہ تھی، اور ان کی ایک بیوقوفی کی بڑی اعلیٰ مثال جو ہے، جو پچھلا سوال تھا اس میں، کہ 8 مئی یہ جو ابھی ہوا ہے قطر پر حملہ، یہ قطر پر حملہ ایک بڑی پیچیدہ سی چیز تھی کہ انہوں نے حملہ کر کے کیا حاصل کیا. وہ بندے تو
नमाज पढ़ने गए हुए थे, वो भी बच गए जो हमास के वहां ठहरे हुए थे। दूसरे नंबर पर अरबों को पता चल गया, उनकी आंखें खुल गई कि जिस पर हम एतबार करते हैं, जो हर साल सैकड़ों अरब डॉलर से ठगता रहता है, अमेरिका, उसने इनका कोई साथ ना दिया। और ये इजराइल ने अपने पांव पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि इसकी नस्लें रोती रहेंगी। ये सिर्फ जल्दबाज निकला और हमारी इसने बहुत मदद की। शुक्रिया इजराइल, आपने हमारी बड़ी मदद की। हम बड़े अरसे से फंसे हुए थे, अरबी हमारे पास नहीं आ रहे थे, ठीक है, वो अमेरिका पे ट्रस्ट कर रहे थे, तो आपने अमेरिका का ट्रस्ट भी तोड़ा, अमेरिका में पांव पे कुल्हाड़ी मारे, अपने पांव पे भी मारी। तो हमें जो आपने जंग में ट्रेनिंग दी है पिछले 40 साल में, आप चाहे वो अफगान इराक वार हो, चाहे ये हो रशियन अफगान वार हो, या आप समझ लें कि 9/11 के बाद हमारी पूरी ट्रेनिंग कराई है। हम लड़ने के लिए अब पूरी तरह तैयार है, कौम भी तैयार है, फौज भी तैयार है, एयरफोर्स सबसे ज्यादा तैयार है जी। अच्छा, इसराइल की कमजोरियां क्या क्या है? इसराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इनके पास एक बड़ा कमजोर नजरिया है। कौमें नजरिए की बल पर इकट्ठी की जाती है और नजरिया उन्हें यूनाइट भी रखता है, उन्हें तरक्की भी देता है। देखें, जंग 3 महजों पर होती है। एक होती है मैदान की जंग, दूसरी होती है कल्चर की जंग, सॉरी इकानमी की जंग, माशियात की, तीसरी होती है कल्चर की जंग। कल्चर की जंग लॉन्ग लास्टिंग होती है। मैदान की जंग में ये अच्छे रहे क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी इनके साथ थी, इलेक्ट्रॉनिक जो भी उस वक्त के थे वो भी साथ थे। इकानमी की जंग में भी अच्छे रहे कि इन्होंने बैंकों पर कब्जा कर लिया। अल्लामा इकबाल ने पहले इसकी पेशनगोई की थी, वो है कि मुद्दत से ताक में बैठे हैं यहूदी सूदखोर, जिनकी रोबाई के आगे हेच है जोरे पलंग, पक्के फल की तरह गिरने को है, देखिए किस लम्हे गिरता है फरंग। और फरंग को उन्होंने इसी तरह काबू कर लिया। जो अल्लामा इकबाल ने उस वक्त देखा था जी। वो बात बिल्कुल ठीक थी। तो इनकी जो वीक पॉइंट है, ये तबलीग नहीं करते, कल्चर की जंग ये हार रहे हैं। इनकी बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो अपने आगे पीछे भाग रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं, जो गोरा मिले, जो किसी रंग का बंदा मिले उससे शादी कर लेते हैं यूरोप में। तो इनकी मैन पावर घटती जा रही है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़, इनमें जातियात और बहुत सी मुखालफतें हैं। 2 कबीले अपने आप को ऊंचे कबीले गिनते हैं, बाकियों को घटिया, जो हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन वाले हैं वो कहते हैं। फिर तीसरे आ घुसे जिन्हें आप कहते हैं ऐशनाजी यहूदी, ये अपने आप को बड़ी बहुत बड़े स्पेशल चीज मानते हैं। ये नस्ल यहूदी नहीं है, ये हजरत ईसा के 700-800 साल बाद यहूदी हुए थे, लेकिन ये डिबेटेबल बात है। तो अब इनके मुख्तलिफ ग्रुप हैं, इनकी आपस में बहुत ज्यादा मुखालफतें हैं, तो इनके पास कोई नजरिया नहीं है। पाकिस्तान के पास, हमारे पास एक ऐसा नजरिया है, इस्लाम इतना पावरफुल नजरिया है, मुकम्मल जो नजरियों का मजमू है। आप एक एक नजरिए को देखें तो उसमें खराबियां नजर आ जाती हैं। कैपिटलिज्म की अपनी खराबियां हैं, आप देखें कम्युनिज्म की अपनी खराबियां हैं, ये आप सेकुलरिज्म की कितनी खराबियां हैं। जिस भी नजरिए को आप देखें, ले इस्लाम ये तमाम नजरिए, माशी नजरिए भी इसमें शामिल हैं, उसके बाद आप कहें तो सियासी नजरिए भी इसमें शामिल हैं, फौजी नजरिए भी इसमें शामिल हैं। तमाम नजरियों, सही 3 नजरियों का मजमूआ इस्लाम है, लेकिन हमारे लोगों को अभी तक इस्लाम की समझ नहीं आ रही है। ये इतनी बड़ी ताकत है जो पूरी दुनिया इसी की छतरी के नीचे आराम पाएगी और इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है दुनिया के पास। तो यहूदी नजरिए से महरूम है, वो सिर्फ पैसा और यहूदी नस्ल पे चल रहे हैं। लेकिन अब पता चल गया कि नस्ल की बुनियाद पर बढ़ती बेवकूफ़ी है। 2 सदियां पहले तक लोग मान लेते थे कि ये चुने हुए कौम है, लेकिन चुनी कौम का एक लतीफ़ा आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। इनका जितना कत्लेआम हुआ यूरोप में, हर 100 साल के बाद इनके कुछ 500 बंदे, 5 लाख बंदे, कभी 1 लाख का 5 लाख मारे जाते रहे। पोलैंड वालों ने बहुत सी ज्यादा किया। इससे पहले क्रॉस वार में, असल में क्रॉस वार सबसे ज्यादा इनका कत्लेआम हुआ था, मुसलमान तो सेकेंडरी थे। तो इनका इतना कत्लेआम होता रहा कि एक लतीफ़ा बताया जाता है कि एक बूढ़ा यहूदी अल्लाह की इबादत करता रहा, जो भी इन्होंने अपना खुदा बनाया हुआ है,
ہمارا رب العالمین ہے نا، یہودیوں کا علیحدہ خدا یہوہ کرتا رہا، جب کوئی مہینہ ڈیڑھ دو گزر گئے تو ایک دن آواز آئی، ہاں میں تمہارا خدا ہوں، پوچھو کیا چاہتے ہو؟ تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یہ چنی قوم کسی اور کا بنا، ہماری تو بس ہو گئی، ہمیں قتل کر کے گوروں میں ہماری نسل ختم کر دی، اب چنی قوم اور کو بناؤ۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ جی اچھا، کچھ باتیں پاکستان، انڈیا، اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل اور انڈیا دونوں پاکستان کی مخالفت میں آخری حد تک کیوں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے انڈیا کا، انڈیا کو ایک اینک لگا دی گئی ہے پاکستان سے نفرت کی، اس میں شاید ہمارا بھی کوئی قصور ہوگا، کیونکہ ہمارے جو پرانے تھے ہندوؤں کو گھٹیا بھی کہتے تھے، جس طرح ہم نے یہی غلطی بنگال کے ساتھ کی تھی۔ سچی بات میں کہہ رہا ہوں، مجھے جھوٹی بات کی عادت نہیں ہے۔ تو جس کو آپ گھٹیا کہیں گے وہ تو آپ کی مخالفت ضرور کرے گا، لیکن پرابلم یہ ہو گئی کہ انڈیا والے چونکہ نسل اور ذات پات کی بنیاد پر ہیں، برہمن ایک طرف ہے، شودر دوسری طرف ہے، یعنی ان کے مذہب میں یہ شامل ہے اثر۔ تو جب آپ کوئی ایک چیز بھی آپ کو دی جاتی ہے، آپ کو اس کی ہزار دلیلیں مل جاتی ہیں، جیسے خدا نہ ہونے کی آپ کو ہزار دلیلیں مل جائیں گی، کوئی آپ اینک لگا لیں۔ انڈیا والوں کو اینک لگا دی گئی ہے پاکستان سے نفرت کی، اسی بنیاد پر ان کے الیکشن ہوتے ہیں۔ پولیٹیشین کا کام ہی وہ، غالباً ڈگال نے کہا تھا نا کہ پولیٹیشنوں کا کام ہی صوبہ واریت، لسانیت، فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ تو انڈین پولیٹیشین بڑی اچھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور ڈیموکریسی جو ہے اس میں ایک بندہ ایک ووٹ ہے، اور ہندو مذہب میں ایک برہمن ہو تو ہزار شودر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اور اچھوت بھی۔ تو یہ نظریہ بیوقوفی پر مبنی ہے۔ تو اس میں اب ان کو وہ اینک لگائی گئی ہے۔ اسرائیل اور انڈیا جو ہیں یہ دونوں اسلام مخالفت میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی کسی نظریے پر ان کی دوستی نہیں ہے، ان کی صرف دشمنی پر ہے، اور یہ دشمنی کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور دونوں، انڈیا ایسا بدقسمت ہے کہ یہ اسرائیل کی جڑوں میں بیٹھ گیا۔ جی چلیں آگے۔ اچھا، پاکستان کے لوگوں کے بارے میں تو سمجھ آتی ہے نا کہ جو انہوں نے اینک لگائی نا، انہوں نے ہندوؤں کو یا انڈینس کو گھٹیا سمجھنے کی، کہ جس طرح کی وہ عبادت کرتے ہیں کہ چوہے کی بھی عبادت کر رہے ہیں، اور چلیں وجوہات بہت سی ہو جاتی بندر کی ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں۔ گو موتر بھی پیتے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ باتیں بھی ایسی ہیں نا کہ جو لوگوں کو جی وہ ہیں، ذہن میں یہ چیزیں لیکن بٹھاتی پھر ہیں۔ بھی ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کی مذہبی عقیدوں کی حفاظت کرو، لیکن غلط چیزیں ہیں جو ذات پات ہے، جو اچھوت کی زندگی ہے، انٹچیبل کی اور شودر کی، ان کو جب گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں چاہے آپ کوئی بھی بات کہیں، لیکن ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، اسے گھٹیا نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اسے گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اس سے رشتے نہیں کیے جاتے ہیں، چاہے اس کا حسین ترین بندہ ہو، ذہین ترین ہو۔ تو یہ کیا انسانیت ہے؟ پوری دنیا مان چکی ہے کہ ذات پات کوئی نہیں۔ اسلام نے کہہ دیا کہ بڑائی کا معیار تقویٰ ہے، کوئی ذات پات نہیں ہے اسلام میں۔ ویسٹ والے بھی دیکھیں، ویسٹ والے کہاں تک پہنچے کہ امریکہ میں ایک کالا صدر بن گیا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، جو سوچنا بھی مشکل تھا، بن گیا۔ تو اب انڈیا اسی پرانے باجے کو بجانے کی کوشش کر رہا ہے، جو باجا خراب ہو چکا ہے، اس کو دنا دم اس کے اوپر ہاتھ مارے ہیں۔ تو ان دونوں کی جو دوستی ہے مفادات کی ہے، اور ایک دوسرے کا لحاظ یہ بالکل نہیں کریں گے، جس سے پرابلم ہوگی۔ آگے چلیں۔ اچھا، ایک سوال اب کچھ افغانستان کے حوالے سے ہے کہ بگرام ایئر بیس جو بائیڈن کے دور میں امریکہ نے چھوڑ دیا تھا، جی جب فوجیں واپس چلی گئیں، اب یو کے میں گئے ہوئے ادھر اپنا کیا نام ہے، امریکن صدر جو ہے، تو انہوں نے بالکل اپنا جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم بگرام ایئر بیس واپس لیں گے اور وہاں سے بیٹھ کر ہم چائنا پر نظر رکھیں گے۔ یہ ایک امید ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بھائی۔ دیکھیں، چائنا کے آس پاس امریکہ نے ہر طرف اپنے اڈے بنائے، اس سے نزدیک بھی اس سے دور بھی۔ ساؤتھ کوریا میں ان کے کوئی 1.5 لاکھ فوجی موجود ہیں، 1.5 لاکھ ہی مجھے فگر ملے تھے، ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں، چلیں اگر کچھ کام اوپر ہیں تو چھوڑ دیں۔ جاپان میں اس کے فوجی موجود ہیں،
लैंड ऑफ मलाका में इनकी इतने फौजी बैठे हुए हैं उस एरिया में, तो शिप इसके हर जगह पर बैठे होते हैं। दरअसल ये फिजिकली मल्टी पर्पजेस इसके हैं। एक तो ये है कि ये अफगानिस्तान के जो मादनियात हैं उस पर नजर रख कर बैठा है। फिर इसकी कि आप किसी जगह को पक्का विड्रॉ ना करें, थोड़ा बहुत वहाँ पे असर रखें ताकि कल तक कोई काम पड़े। इवन ईरान के खिलाफ भी इसे इस्तेमाल करेंगे। इनके लिए 500-600 किलोमीटर जो बॉर्डर है कोई मायने नहीं रखते। ये अगर वहाँ घुस आए तो ऊँट ने जब सर दे दिया तंबू में, खैमे में, तो फिर ऊँट आगे बढ़ता चला जाता है। कल तक 2 अड्डे और ले लेंगे, जहाँ चाहे ले लेंगे। फिर अफगानिस्तान इनको ना करने वाली पोजीशन में है ही नहीं सिरे से, क्योंकि इन्होंने पैसे रोके हुए हैं इनके अफगानियों के। तो इस चक्कर में अगर ये वोटे दे देंगे तो इनको वो पैसे रिलीज कर दिए जाएंगे। अरबों डॉलर हैं मेरे ख्याल में। शायद कितने थे, 8 अरब, 6-7 अरब थे इस राउंड में, लेकिन अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो ये मल्टी पर्पसेस ये है जिस पे यहाँ बलराम के अड्डे पे आ रहा है, और उसका पाकिस्तान को तो शायद कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमने तो अपने फिजिकली अड्डे दिए हुए थे, लेकिन ईरान को ज्यादा एतराज होगा और बहुत से मुल्कों औरों को। जी चलें आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब सबसे पहले तो आपको मुबारक शाह जी, आपकी बारी है। उमर फारूक शाह आपको मुबारक हो। आप बड़े टाइम से ये दुआ कर रहे थे, मेरा दिल ये पुकारे आज कि पाकिस्तानी फौज जो है वो अरब मुल्कों में पहुंच जाए, और हमें भी अरबों की ज़रूरत है और अरबों को हमारी ज़रूरत है। तो इसी में आज का जो मौजू है पाक सऊदीया जो डील है, उसमें कुछ इसराइल की 1-2 बेवकूफ़ियाँ भी सामने आ रही हैं। तो पहला सवाल ये है कि पाक जो सऊदीया डील है, ये एक सियासी मायदा है, दिफाई मायदा है, एक डिप्लोमेटिक, किसमें बहुत सारे मुल्कों को सिचुएशंस को कवर किया गया। आप इसको कैसे समझते हैं, इस पे रोशनी डालें। और शाह जी और मैं नचा और मैं दमाला पावा और मैं चुनिया लवा और मैं लुडिया पावा लुडिया आसम है तो मोहम्मद बिन सुलेमान। ठीक है जी, ये बड़े दिनों तो इंतजार हो रहा है। ये बैठे हुए अमेरिकन का खून पी रहे हैं, बड़े बहुत से दिनों से अमेरिकन इनका खून पी रहे हैं, और वो हमारे तरफ नहीं आ रहे थे। लेकिन अब इसराइल की अक्लमंदी से ही अब ये हमारे आगे हैं, और अब इंशाल्लाह इसके बहुत अजीब से असरात होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे पास एक तो चाइना की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आ गई, सऊदीया के पास पाकिस्तान से 5-6 गुना ज्यादा उन्होंने हथियार जमा कर लिए चलाने। उनको सॉरी टू से उनके पायलट जो है कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, हमारी जो सख्त ट्रेनिंग है प्रोफेशनल नहीं, उनका तजुर्बा नहीं है, प्रोफेशनल नहीं। देखिए वो भी, और फिर ये है कि आसान लाइफ जो है आपको मेहनत करने से दूर ले जाती है। अमीरों के बच्चे नालायक हो जाते हैं। सिर्फ नजरिया इस्लाम है जो कुछ एक्टिव रखता है, वरना अमीरों के बच्चे मैंने यूरोप में बेकार हो चुके हैं, अमेरिका में उनकी नई नस्ल बेकार हो चुकी। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ 50 साल के करीब रह रहा हूँ, मैं देख चुका हूँ। कोई बहस करना चाहे इस मौजू पर तो मैं उनसे काफ़ी देर, मेरे पास बहुत दलीलें। तो ये बहुत से इसके वो हैं, और इसका आगे क्या होगा, तकरीबन सारे ये जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं बारी बारी वो इसके असर में आ जाएंगे, और पाकिस्तान को आगे इसके फ़ायदे पर बात होगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मोर्चा है जो पाकिस्तान ने सर किया है, और बहुत शुक्रिया इसका इजराइल का और इंडिया का कि उन्होंने हमें बड़ा जल्दी मौका दिया। मैंने कहा 6-7 साल लगेंगे, ये होगा तो सही, लेकिन बस जल्दी हो गया। अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास मेहरबानी हो रही है पाकिस्तान पर। शायद अब इसकी कई वजूहत है, मैं आगे चल के बात करूँगा। अच्छा, जो अब यहाँ पे पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान में जो दिफाई डील अभी जो शुरू हुई है, ज़रा इसकी तफसीलात आ रही हैं, बहुत कुछ चीज़ें आनी हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें खुफिया रखी गई हैं। लेकिन
भारत में एक जो है ना वो चीखें और एक तूफान मच गए हैं, तो भारत की इस मुमकिना जो रद्द अमल है इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हिंदुत्व का नारा तो 8 मई को पंक्चर हो गया पूरी तरह। पंक्चर हो गया। अच्छा, इसके बाद उन्हें पता चल गया कि ये इसके पास GF थंडर थे, ठीक है, ब्लॉक 3 जो 3.5 जनरेशन मुश्किल से बनता है, उसके साथ इन्होंने हमारी पिटाई की और हमारे एडवांस 3 ड्रोन जो इजराइल के थे और उन्हीं के इंस्ट्रक्टर थे। तो अब जब F-35 भी उसका साथ शामिल होगा और पीछे जो पैसे हैं, हम हमेशा मार किस चीज से खाते थे? इन्वेस्टमेंट्स की कमी है हमारे पास पैसों की कमी होती थी, हमारे पास ना जज्बे की कमी ना ज़हानत की कमी। बल्कि मैं बताऊंगा कि पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे पंजाब, ये दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है। मैंने सारी कौमों को जज किया है, ये ज़हीन तरीन कौम है। इनको मार एक ही पड़ रही थी, पैसे की, जो अमेरिका ने, वर्ल्ड बैंक, IMF और यहूदियों ने हम पर, हमारे ऊपर ये समझे कि हमें भैंसों के नीचे दे दिया था। हम उससे निकल आए हैं और हम उस जंगल से निकलते गए हैं। थोड़ा बेहतर CNC मिला है, अमेरिका से हम बाहर आए हैं। तो अब क्या हो गया कि हमारी अजीबो गरीब, यानी चलिए आप देखें कि पहले मैं ये समझता था कि जी स्टेप 1 में क्या होगा कि हमारे कुछ जहाज बिकेंगे, 2-3 सालों में कुछ पैसे आएंगे। उसके बाद ख्याल हुआ कि नहीं जी, हमारे कई स्टेप्स बीच में आए जिसमें ये अंदाजा हुआ कि हमें स्टेप बाय स्टेप फायदा हो जाए। मतलब अमेरिका आ गया, सेकंड स्टेप था कि अमेरिका ने कहा कि मैं यहाँ मिनरल निकालना चाहता हूँ। तो हमने कहा उससे बड़ी बात हो गई, जो हम पहले जहाज बेच रहे थे, कि ज्यादा भी हमने किया तो 4-5-6 बिलियन डॉलर कमा लेंगे जहाजों से। तो उसके बाद अमेरिका आया तो हमने कहा ये उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, यानी अमेरिका आ गया तो हमारे टेक्नोलॉजी आएगी, पैसा भी देगा। वर्ल्ड बैंक से उसने कोई हमें लेके भी दिए पैसे वर्ल्ड बैंक से, और IMF भी उसके कहने पर कोई ढीले वो पॉलिसीज कर रहे हैं। मैंने कहा ये उससे बड़ी डील है, लेकिन उससे बहुत बड़ी डील जो सऊदी अरब वाली है, ये तो बहुत बड़ी डील है। बहुत बड़ी डील है ना। यानी एकदम रास्ते खुले और हमें एकदम, चूंकि वो जिसे कहते हैं पागल होने से बचाया अल्लाह ने, वरना हमने परेशान हो जाना था कि हमारे लिए इनको उम्मीद है। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें इतनी जल्दी आई और अब बहुत बड़ी स्पीड पर ये चीजें ग्रो भी करेंगी। तो इंडिया जो है गरीब, वो ये सवाल ना मेरा एक खास रेफरेंस इसलिए है कि भारत के बड़े इंटरेस्ट है सऊदीया के साथ, जैसे ऑयल का, फिर वहाँ लाखों भारतीय, जी आप बात करें, वहाँ लाखों जो भारतीय हैं वो वहाँ पे मुख्तलिफ पोजीशनों पे जॉब कर रहे हैं और बड़ी अच्छी पोजीशनों पे, यानी कतर, कुवैत, सऊदी अरब स्पेशली। यानी भारत का ये जो रद्दी अमल है, चीखना चिल्लाना और इसके ऊपर मतलब जो भी है, तो ये तो उसकी यानी ये सारे मामलात को सामने रख के ये तो बड़ा खतरनाक है। देखिए शादी, अब एक दो बड़ी अजीब सी बातें हैं। हम जब तक हम नेट पे गौर नहीं करते थे, हमें जो बंदा उल्टी सीधी खबरें देता था हम मान लिया करते। पहले तो हम ये समझते थे कि सऊदीया जो है इंडिया को कुछ 50-60 अरब डॉलर का तेल बेचता है। अब हमें पता चला कि वो तेल रूस से आया करता था डाउन प्राइस पे, और इन्होंने रिफाइनरीज लगाई होती थी। जो सऊदी अरब है, हम समझते थे कि बहुत बड़ा जो तेल है, बहुत ज्यादा तेल जो है ये इधर आता है, लेकिन अब पता चला कि टोटल 6.5 बिलियन डॉलर का तेल वो सऊदी अरब से बेचता है इंडिया को, जबकि टोटल उसकी तेल की एक्सपोर्ट कोई 2.25 लाख बैरल कितनी बनती है रोज की सऊदीया से। हाँ, तकरीबन वो साल में कोई 200 कुछ बिलियन डॉलर, 175 बिलियन डॉलर तो टोटल वो तेल एक्सपोर्ट करता है। और ये समझ लें कि उसका तकरीबन 3% या 5% इंडिया को जाता है। अगर वो ना भी बेचे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
نہیں لیکن اس کا جو ریونیو ہے جو اس کی جاب تھی اس کے جو جاب ہے اس کا فائدہ انڈیا اٹھا رہا تھا انڈیا اور کو فائدہ لگتا ہے کہ امریکہ اسے گن کے زور پر کہتا تھا کہ انڈیا کو اٹھاؤ، اتنے بندے اس کے رکھو، اور تاکہ انڈیا سپیڈ پہ گرو اپ ہو، اس کی اکانومی ٹھیک ہو۔ تو اب وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب آہستہ آہستہ سعودین انہیں نکال بھی دیں گے، کیونکہ بہت سے غریب لیبر پاکستان میں موجود ہے، بنگلہ دیش میں موجود ہے، پروفیشنل جو ہے، اب عراق کے بھی غریب لوگ ہیں جن کو جاب چاہیے، جو جنگ کے متاثرین ہیں، سیریا کے بھی ہیں، یہ نکلیں گے تو ان لوگوں کو جاب ملے گی۔ مصر میں بہت سے غریب ہیں، ٹھیک ہے نا، اب تو لبنان میں بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، تو یہ جگہ چاہیے۔ اور انڈیا والے چونکہ اپنی بیوقوفی کے نیچے آ گئے ہیں تو اب ان کے پر کٹیں گے ایک ایک کر کے۔ اچھا ایسا ہے کہ کیا جو قطر میں جو اٹیکس ہوئے حماس کے لوگوں پر، جی جی، اس میں بھی کچھ 2 انڈینز کی گرفتاری کے نام ایک میں نے کہیں سنے تھے، کچھ 6 کے کہہ رہے تھے ان کو پھانسی دی گئی۔ اچھا یعنی یہ ریئلٹی ہے دیکھیں کہ وہاں کچھ انڈینز پکڑے گئے؟ دیکھیں اگر نہ بھی ہو نا تو وہاں پہ اسرائیلی ایجنٹ بہت سے بیٹھے ہیں، امریکہ کی فوج بیٹھی ہے، امریکہ اسرائیل کی فوج ایک ہے، لیکن یہ ضرورت ہی نہیں۔ ایک سستا ہے، جی اب دیکھیں نا، ایک بندہ آپ کے لیے غیر عام بھی ہے، سستا بھی ہے، لیکن کام کا ہے تو آپ اس کو استعمال کریں گے لامحالہ۔ اسرائیل میں بھرے ہوئے انڈینس، کیونکہ انڈیا میں سے جو انڈین نسل اسرائیلی گئے ہیں وہ بھی گئے تھے، پھر انڈیا کو انہوں نے فوج میں بھرتی کیا ہے، تو انڈین ایجنٹ جو ہیں اسرائیل میں موجود تھے، ایران میں موجود تھے، عراق میں بھی تھے، سعودیہ میں موجود ہے، اچھی خاصی تعداد میں، سعودیہ میں بھی یہ موجود ہے، کیونکہ ان کی جو راہ ہے وہ اپنی، پنجابی بھی کہتے ہیں بھن توڑ لگی رہتی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے یہ گرپ نہیں جانا دینا چاہتی، تو حسب توفیق، لیکن چونکہ ان میں نظریے اور جذبے کی کمی ہے تو یہ کارآمد نہیں ثابت ہوتے۔ پاکستان سے تو ہمارے جو سیکٹری ہیں وہ پیڈ ہیں امریکہ کے زیادہ تر، تو وہ سیدھی جو انفارمیشن انڈیا کے پاس جاتی ہے، ان ملکوں میں ان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ اسرائیل دے دیتا ہے، کچھ یہ خود، لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ انڈیا نے کیا وہاں پہ قبضہ کر سکتا ہے، نو ہے، تو لگا رہے اپنا انفارمیشن۔ چلے ایک اور آگے سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی اطلاع موجود ہے کہ پاکستان نے اپنے کچھ ایسٹس سعودیہ میں ٹرانسفر کیے، جس میں ایک تذکرہ کہیں میں نے پڑھا ہے ابابیل میزائل کا، آپ کو پتہ ہے کہ ملٹی وارڈ کیریئر ہے، ایک ٹائم پہ بہت سے وارڈ لے کے جا سکتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی اس کی جو آپ کی روحانیت کیا کہتی ہے، اور مطلب آپ کا کیا پریڈکشن ہے کہ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسی چیزیں آلریڈی موجود تھیں، ابھی آئیں گی نہیں، موجود تھیں، اور یہ تقریباً کوئی کئی سالوں سے موجود تھی، اور ہمارے 200 کے قریب بندے بڑے عرصے سے سعودیہ میں بیٹھے، بڑے کوئی اہم مشنوں پر کام کر رہے تھے، یہ کوئی اوپن ہو گئے، کوئی وی آئی پی الگ سی ہوں گے، لیکن پیسے پاکستان کی 3 ڈویژن جو آرمی ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ہمارے جو ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ جو بندے تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی یہ اطلاع درست ہے، یہ اطلاع ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس سارے یعنی اس جو پیکٹ جو سائن ہوا ہے ڈیفنس ڈیل پاکستان سعودیہ کی، اس ڈیل کے بعد مطلب پاکستان کا عالم اسلام میں جو مقام ہے وہ کیا اہمیت اختیار کر چکے ہیں؟ دیکھیں میں نے آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے ویڈیو بنائی، میں نے کہا ملٹری مائٹ کو جو ورلڈ مائٹ ہے وہ تبدیل ہونے میں کوئی خاص عرصہ نہیں لگتا، ملٹری پاور جو ہے وہ سپر پاور میں آہستہ آہستہ چینج ہو جاتی ہے، تو ہم نے ساری دنیا کی ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کے آنی ہے، اور اس کے بعد وہی پارٹ پلے کرنا ہے مسلمانوں میں، اور یہ بڑی عجیب و غریب چیزیں آپ ہوتی دیکھیں، آپ ینگ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی دیکھوں، لیکن پاکستان یہ نقشہ نہیں رہے گا، یہ نقشہ بہت بڑا ہو جائے گا، ابتدا ہو چکی ہے، سعودی عرب کے اس سے ابتدا ہو چکی ہے، اور یہودیوں کی یہ بیوقوفی ہمارے کام آئی ہے اور بڑی مدد کر رہی ہے۔ جی اچھا، یہ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ جو اسرائیل کی جو یہ غلطی ہے، مطلب کیا وہ ٹریگر ہو کہ اس ڈیل کا باعث بن گئی ہے، یا یہ پہلے سے کوئی طے شدہ منصوبہ تھا جو اب آ کے مکمل ہوا ہے؟ دیکھیں یہ نیتن یاہو کہتا ہے کہ میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے
तोरा कई दफ़ा पढ़ी है, तलमूद के कुछ हिस्से मैंने पढ़े हैं कि तलमूद की 24,000 कहते हैं सफ़े हैं, 24,000। इसकी तशरीह की गई है अच्छा, जो तोरा की। तलमूद तलमूद यानी को तौरात फॉलो का ही हिस्सा है। उसी से निकाली गई है, लेकिन इसके जो असूल हैं ये अजीबोगरीब है। अगर अंदर पढ़े तो कोई गलत असूल मिलते हैं, अच्छा, जिसके मुताबिक गैर यहूदी को आप सूद दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किस्म के इशारे मिलते हैं कि इनको जानवर हैं, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, इस किस्म गलत चीजें हैं जैसे जो ये इनकी भारतीयों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो शायद जो इनकी जड़ें हैं वो काटने के लिए वो गलत जो अकीदे हैं वो काफी हैं। तो सवाल क्या था शागिद? हाँ जी, मैं दोबारा सवाल की तरफ आता हूँ कि जो मतलब ये जो डील साइन हुई है, क्या इसराइल की कतर के ऊपर हमले की गलती से ट्रिगर हुई है या ऑलरेडी चल रही थी? नेतन्याहू ने डिसाइड किया कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि ग्रेटर इजराइल बनेगा, तो मेरी जिंदगी में बनना चाहिए। वो बेसब्रा होकर फिर उसके मुल्क में इसके खिलाफ केस हैं, बाहर भी इसके खिलाफ केस हैं, कहीं अरेस्ट करने के इसको ऑर्डर हैं, कहीं कुछ हैं। तो इसने बेसब्रा होकर स्टेप लेने शुरू कर दिए कि हम जनाब कब्जा करें, इस पे अटैक करें, उस पे करें, इनको धमकाएं, उसको धमकाएं। उसी ग्रेटर इजराइल के खाते में इसने इजराइल का भट्ठा बैठा दिया ये कदम करके, ठीक है ना। इनको भी होशियार कर दिया कि होशियार हो जाओ, अरबों को होशियार कर दिया कि तुम्हें अमेरिका नहीं बचाएगा। और 2-3 साल और गुजार लेते तो अरबों का सारा रस ये नचोड़ लेते, फिर उसके बाद ये आने देते। लेकिन ये बेसब्रा हो गया, लगता है अपनी सीट बचाने के लिए। ठीक जी। अच्छा, अब अगर बाज लोगों को ये कहना है कि मतलब ये जो डील हुई है इससे ये एक अचानक एक चीज सामने आई है कि यहाँ से एक प्लेन जो है वो जा रहा है, पीएम और आर्मी चीफ उसमें बैठी हैं, अचानक हवा में जो है F-15 जो ईगल है, अमेरिकन जो जहाज है, वहाँ इस्लामी लेने के लिए जहाज को प्रोटोकॉल के साथ रेड कार्पेट पूरा सही प्रोटोकॉल है, उससे ज्यादा जो डोनाल्ड ट्रंप को लास्ट विजिट में मिला है उससे ज्यादा जो है ये प्रोटोकॉल उनको मिला है। नहीं, बाद लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब ये कोई अचानक से सडनली ऐसा कोई एकदम से ये पैक्ट हो गया। बाद लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यानी जो जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि इसमें ऑलरेडी ये चीजें चल रही थी। एक गलती, एक ट्रिगर इस नहीं होना था, कोई जवाब बनना था। जिस तरह हमने एटम बम बनाया हुआ था और अच्छा इंडिया ने हमला किया तो हमें तजर्बा करने का मौका इंडिया ने जब ओपन किया, यानी उसने जब किया, सॉरी हमला नहीं, जब तजर्बा किया। जी जी। अच्छा, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या अमेरिका, चीन और दीगर सुपर पावर्स हैं वो क्या इस पैक्ट से आगाह थी, ऑन बोर्ड थी, एतमाद में थी, या ये एक सोलो फ्लाइट है? मुझे लगता है कि इसमें जो एजेंसियां हैं, सऊदीया की भी जो एजेंसी है और हमारी ISI है, इसका बड़ा कारनामा है कि ये सोच तो काफी अरसे से थी, लेकिन एक पत्थर जो मारना था वो मौका मिल गया जब इजराइल ने कतर पर अटैक किया। लेकिन ये बहुत बड़ा कारनामा है कि इन्होंने जब तक डील साइन नहीं होगी इन्होंने बात नहीं निकाली, हवा तक नहीं निकाली। अमेरिका को भी खुश करते रहे। देखें 6-8 महीने पहले वो इतने पैसे ठग कर ले गया, 2 ट्रिलियन, तकरीबन 1.2 ट्रिलियन तो थे, शायद ज्यादा है। 2 ट्रिलियन की वो गोरेवारिया ये कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल बहुत पैसे थे। तो अगर बात उस वक्त होती तो उसको किसी न किसी उसमें रखते। तो ये बड़ी इन्होंने अक्लमंदी से अमेरिका को पता ही नहीं लगने दिया, वरना वो आकर उन्हें डरा धमका कर ये डील साइन ना होने देता। ठीक, और ये मेहरबानी इनकी कि इन्होंने तीनों ने बेवकूफ़ी करके, ख़ास तौर पे इजराइल ने ज़्यादा, नंबर 2 अमेरिका ने, और इंडिया ने हमारी बड़ी मदद की जंग हार कर 8 मई वाली। तो इनको पता चल गया सऊदीया वालों को ये डिफेंड करने के काबिल हैं। और इजराइल चूंकि वहां टेक्नोलॉजी जा चुकी थी, वो बच्चे तो नहीं, उनको पता है कि ड्रोन भी इनके थे, इंस्ट्रक्टर, तो वो पहले भी देख चुके हैं ये जो 68 की वार थी, 71, इनके पायलट कॉम्पिटेंट है। अब तो हमारे पास बहुत एडवांस असला आ गया
اور اسرائیل سعودیہ کے پاس بہت ایڈوانس ہے، اور ریسنٹلی ہمیں بہت زیادہ مدد ہی ملی ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، یہ مختلف خبریں ہیں، بہرحال میرے جو خبریں مجھے ملتی ہیں کہ جو میزائل ان کو دیا تھا چائنا نے، وہ میزائل کی رینج تھی 120 کلومیٹر، تو پاکستان والے ماڈیفکیشن کر کے اسے 250 کلومیٹر تک کر لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ابھی تک خبر کنفرم ہونی ہے، لیکن ایک کمپیٹنٹ بندے نے مجھے کہا۔ نہیں، تو یہ میرے خیال modification- میں یہ فیک خبر ہے۔ نہیں، کچھ کہتے ہیں اس کہ کی ریزن یہ ہے کہ اس 3 نے ہفتے پہلے ہمیں نئے میزائل دیے گئے جن کی رینج زیادہ تھی۔ پاکستان نے ڈکلیئر نہیں کیا، چائنا اور پاکستان نے اس بات کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہم کون سا ویریئنٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، ٹاپ ویریئنٹ ویریئنٹ کہتے یا ہیں 3 ہفتے پہلے آیا، لیکن یہ بات بھی اس کی ہو وجہ یہ سکتا ہے کہ آگے جو آگے۔ ایئر پاکستان اتنی جلدی کوئی مثل آپ اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے، ان کے کیونکہ پاس کافی ابھی ایسے- پاکستان چلیں، اس کو ایئر ہم ٹو چھوڑ ایئر دیتے جو ہے وہ اس میں تھوڑا ہیں، اس سا کو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ 3 سلائٹلی ہفتے پیچھے پہلے ہے۔ ملے یا نہ ملے۔ اچھا، اب آگے آتے ہیں، جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ امریکہ، چین اور روس جو بڑی پاورز ہیں وہ اس معاہدے سے لا علم تھے، یعنی انہیں اچانک جس طرح ایک میڈیا میں ایک خبر ہمیں پتہ چلتی ہے، سملرلی ان پاورز کو بھی ایک خبر پتہ چلتی ہے، ٹی وی نیوز یا ان کے کوئی بندہ بتاتا ہے کہ جی یہ ایک بہت بڑی ڈیل جو ہے یہ سائن ہو رہی ہے، یعنی آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ اچھا، تو اگلا کوشچن نمبر نیکسٹ ہے کہ سعودی عرب ایک لیڈنگ کنٹری ہے عرب دنیا میں، تو کیا باقی جو عرب جو دیش ہیں جیسے یو ای وغیرہ، قطر، کویت، یہ چھوٹے موٹے اور بھی ہیں، تو کیا یہ بھی اس پیکٹ کا فائنلی مطلب حصہ بنیں گے؟ تو اگر بنیں گے تو کس طرح سے؟ کیا الگ الگ کوئی پیکٹ سائن ہوگا یا کوئی؟ آپ میرا سوال کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کیا جس طرح ایک یورپی یونین ہے، یورپی یونین بنی تھی، سوری نیٹو بنا تھا، اور نیٹو میں کا جو چاچا ہے وہ امریکہ بن گیا تھا، اور سب سے زیادہ جو دولت ہے چاچے نے ہی سمیٹی ہے، تو کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ عرب ایک، یعنی جو ایک عرب کا یہ نیٹو ہے اور اس کے اوپر پاکستان ان کا ایک چاچا بنا ہوا ہے، یا پاکستان خود ان کو ساتھ لے کے چلے گا؟ دیکھیں، جو جتنے ملک ہیں، سعودیہ اپنا ڈیفنس کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ عرب ملک قابل نہیں ہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ آ جانا ہے، ایک دم شاید نہ آئیں، لیکن یہ گریجولی ضرور آئیں گے۔ پہلے یہ چیک کریں گے کہ سعودیہ میں یہ کیا کرتے ہیں، کتنی چیزیں لے کے آتے ہیں، پھر انہوں نے یہ ڈیلیں سائن کر لینی ہیں، ایک ٹیسٹر لگے گا وہاں پہ، اور یہ سعودی عرب کے بغیر ویسے بھی ہٹ کر سروائیو نہیں کر سکتے جتنے ملک ہیں، بہت سے ان کے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، تو یہ صرف دیکھتے رہیں گے کچھ عرصہ اور اس کے بعد ڈیلیں سائن کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس، دیکھیں پہلے ایک ان کے پاس آپشن، اگر آپ ترکی کے لیتے ہیں نا، تو ایک یا وہ روس کے ساتھ کرتے ہیں، روس کی ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہے، چائنا کی بہت ایڈوانس ہے، اگر یہ ڈیل سائن کرتے ہیں ترکی کے ساتھ تو ترکی کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، اس کے بعد بڑی پروفیشنل فوج ہے، ڈرون بہت اچھے ہیں، ہاں، لیکن وہ جہاز بھی بہت اچھے وہ بنانا شروع ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پاس ایٹمی پاور نہیں ہے۔ اسرائیل کو بھی پتا ہے یہ جب سیریا میں حملہ کرتا ہے تو ترکی اس پر اٹیک نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ ترکی بڑی دلیر قوم ہے، لیکن اگر اسرائیل کہیں بھی ترکی کے اندر حملہ کرے گا تو ترکی اس سے جنگ لگا دے گا، تو یہ الو کے پٹھے اس کے اندر حملہ نہیں کرتے ہیں، باہر لگے رہتے ہیں، تو ترکی کی جب جنگ جوئی ہوئی پاکستان بھی اس میں کود پڑے گا، ان خبیثوں کو یہ پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس مڈل ایسٹ کے ملکوں کے پاس چائس ہی کوئی نہیں علاوہ پاکستان کے، کسی اور ملک سے انڈیا سے بھی انہوں نے بات ایک زمانے میں کی تھی، انڈیا کے آپ کو پتہ ہے نا ڈیفنس جو ہے ان کے آپس میں بالکل بات ہوئی تھی، ان کے انسٹرکٹر ادھر ان کے ادھر ٹریننگ لیتے رہتے تھے، تو یہ ایک دوسرے سے انفارمیشن یہ شیئر کرتے رہتے، لیکن یہ تمام چیزیں ناکام ہو گئی کیونکہ نظریے کی طاقت ہمیں اکٹھا کر رہی ہے، سعودیہ کو، پاکستان کو اور ترکی کو اور بہت سے ملکوں کو، اب لگتا ہے ایران بھی اس میں آئے گا، تھوڑا اپنا کلف جو ہے نا وہ ٹھیک کر لیں جی۔ اچھا، انڈین جو ہے بحثیت قوم میرے خیال ہے وہ اتنے دلیر اور نہیں ہے، جیسے مطلب اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنا ایک انڈین کا
ایک یہ بڑا انڈیا اس ایز اے پرسن بٹ ایون ایز اے نیشن یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے کہ آپ ایک اسرائیل کے لیے ایسی سرزمین پہ جاسوسی کر رہے ہیں جہاں سزائے موت بھی ہے، اور دوسرے نمبر یہ ہے کہ آپ کے کنٹری کے جو مطلب جو ہیں مفادات ہیں وہ بھی تھریٹ ہوتے ہیں. تو یعنی یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے سیدھی بات کہ ہے وہاں شاہ پہ جی، ان کو کیسے استعمال بڑی کیا آسان سی بات ہے. ان کا خیال تھا امریکہ کا ان کا انڈیا کا کہ ہمارا باوا جو ہے، گیا؟ ہمارا مائی باپ امریکہ یہاں بیٹھا ہوا، اور کس کی جرت ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہمیں پھانسی لگائے، اچھا ہمیں موت ہمیں سے پکڑے. وہ جناب شیر ہو کے اسرائیل میں پھر رہے تھے، وہ شیر ہو کے عراق میں پھر رہے تھے، وہ شیر ہو کے مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ بھی چونکہ اس سے ڈرتا بھی تھا انڈیا سے مختلف وجوہات پہ. تو کیونکہ اگر پاکستان کو اس دبا لیتا تو اگلا اس نے قدم یہی کرنا تھا کہ مڈل ایسٹ کے تمام بندوں میں اسی کے بندے بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے، اب وہ ہوا نکل گئی ہے اور اب وہ بالکل بیک فٹ پہ چلا گیا، اور اوپر سے امریکہ بہادر نے اس کو ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کر دیا، ٹیرف لگا دیا، پہلے 25 اب 50 لگا دیا. پھر چونکہ انڈیا کو بہت زیادہ اس نے فائنینشلی ایڈ دی تھی، اس کو پش کرتا رہا تھا، امریکہ آگے سے کھینچ رہا تھا، یورپ پیچھے سے دھکا دے رہا تھا. تو اب انڈیا کی ایک دم جو ہے نا وہ ہر چیز بیٹھ گئی ہے، اور بہت سی مشکلوں میں انڈیا آئے گا آنے والے دور میں، بہت ہیوی قسم کی فائنینشیل کرائسس میں آ جائے گا، اور یہ کرائسس اسے توڑنے کا سبب بھی بنے گا، چاہے یہ 2 سالوں میں ہو چاہے 5 میں ہو، بات اس طرف چل پڑی. اچھا یہ بھی آپ کی لاسٹ ہماری کسی ویڈیو میں پچھلے جمعے کی بھی شاید یہ آپ کی پریڈکشن تھی اس ایگریمنٹ، یہ جو ڈیل ہے اس کی، یہ آپ کا بہت اچھا کلک ہوا ہے، یہ بہت میں زبردست نے ہے. کہا تھا کہ یہ معاہدے ہو جائیں گے، اچھا لیکن مجھے اتنا امید نہیں تھی اتنی کہ اتنے جلدی جلدی ہو تھی جائیں کہ گے، ہو جائیں گے. اچھا کیا چین کا جو اب جو ایک رول ہے کیا وہ اس پیکٹ میں براہ راست آئے گا، یا پاکستان کسی اور کو جگہ لینے نہیں دے گا اور چین کو پیچھے رکھ کے خود اس پیکٹ کو ڈرائیو کرے گا؟ دیکھیں چین کا رشیا دائیں بازو ہے، ہم بائیں بازو ہیں، ہم شاید جلد ہی دایاں بازو بن جائیں گے چین کا. تو چین فوجی ملٹری مائٹ ہے، وہ ابھی بن تو چکا ہے، اس میں بہت کچھ ہے، لیکن وہ سامنے نہیں آنا چاہتا. وہ ابھی جو یوکرائن والی جنگ ہے اس کے ساتھ وہ پورا شامل ہے، روس کے لیکن فائنینشلی کا. تو اس نے یہی پالیسی رکھنی ہے، وہ ڈائریکٹ اپنی جنگ میں خرچے اور بہت سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شامل نہیں ہوگا ابھی فی الحال، وہ پیچھے رہے گا، ہماری مدد کرتا رہے گا انڈائریکٹلی، لیکن میرا نہیں اندازہ ہے کہ وہ کبھی بھی سامنے آ کر پیک کرے گا کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ اسرائیل کے اور چین کے بہت انٹرسٹ ہیں، بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں. جی اچھا اب جو کہنے والے آپ کو پتہ ہے کہ آزاد ہوتے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اسرائیل سے زیادہ ایران کے خلاف ہے، مطلب میں نے اسٹریٹ اوے نام لیا ہے. تو علمی طور پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل کو زیادہ کلک کرتا ہے، اسرائیل کے خلاف زیادہ کلک کرتا ہے، ایران کے خلاف، یہ دونوں کے خلاف یکساں کلک کرتا ہے؟ دیکھیں ایران سعودیہ کی جنگ پچھلے کچھ 25-30 سالوں سے تھی. یہ سیریا میں عراق میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے تھے، ایران کو اردو میں سپورٹ کرتا تھا، ترکی پہ حملہ کرتے تھے، کبھی یہ یمن کے حوثیوں کو سپورٹ کرتا تھا، وہ سعودیہ پر حملہ کرتے تھے. تو ان کی کنسلٹیشن چلتی رہتی تھی، لیکن اب یہ ہو گیا کہ ان کے درمیان صلح ہو گئی تھی. اسی صلح کا خمیازہ ایران کو بھی ایک حصہ اس کا تھا کہ اب ایران ان کے کام کا نہیں رہا تھا. اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں سعودیہ کے ساتھ جنگ میں نقصان میں جا رہا ہوں، اور میں کہیں بھی نہیں جا رہا ہوں اپنے اس میں. تو اس نے نکلنے کی کوشش کی، جس کی سزا پچھلی جنگ میں دی گئی. مجھے اور کوئی وجہ نہیں نظر آئی کہ کیوں اس پہ حملہ کیا گیا، حالانکہ پہلے ایران جو تھا اسرائیل کے ساتھ اس طرح تھا. یہ ساری حرکتیں آپ کو معلوم ہیں. لیکن اب وہ دونوں آپس میں اکٹھے ہو رہے تھے، اسی وجہ سے حوثیوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا سعودیہ پر پچھلے کچھ 3-4 سالوں میں. پہلے ہوئے تھے، آرامکو پہ انہوں نے میزائل مارے کافی زیادہ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری
ایران کو اب سعودیہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پہلے خطرہ تھا، اور پاکستان جو کہ ایک بیلنسنگ فیکٹر ہے، یہ نہیں چاہے گا کہ ان کی آپ ٹینشن بنے یا جنگ بنے، ٹھیک؟ تو اب اس کو ایران کے خلاف یہ معاہدہ نہیں جائے گا، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان ایران کو بہت سپورٹ کر رہا تھا پچھلے دنوں، اس کے 10,000 ٹیکنیکل بندے گئے ہوئے تھے جو شاید نیوی کو بلڈ اپ کر رہے تھے، کچھ اس قسم کے کام کر رہے تھے۔ یہ شفٹ ہو کے میری خبر کے مطابق یہ سعودیہ گئے ہیں، لیکن یہ خبریں جٹ ریڈیو کی ہیں، کیونکہ نہ گورنمنٹ جو ہے آفیشلی اسے اناؤنس کرتی ہے، تو یہ بعض کا باتیں اس میں سے 70-80% ٹھیک نکلتی ہیں، 20-30 سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے کوئی چکر اس قسم کا۔ لیکن ایران جو ہے اس کے خلاف یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایران اور سعودیہ کی جنگ نہیں ہوگی، جنگ جب بھی ہوگی اسرائیل ایران کی ہوگی، اس کی ایران اور امریکہ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کی بھی ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ نظریے سے نکلیں تو مفادات ہیں۔ اچھا، جب اور کیسنجر نے امریکہ کے بارے میں یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، نکسن ان کا جو صدر تھا پہلا جو قتل ہو گیا تھا، بہت ذہین تھا، وکیل تھا ان کا، کیا نام تھا طاہر اس کا یاد؟ آج سے 200 سال پہلے نہیں ابھی یاد، ابراہم لنکن جن کا پہلا پریزیڈنٹ تھا شاید، اس نے کہا کہ ہمارا امریکہ کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کے صرف مفادات ہیں، اس کے مفادات ہیں، کیونکہ نظریے کے علاوہ صرف مفادات رہ جاتے۔ نظریہ دین ہوتا ہے، نظریہ مذہب ہوتا ہے جو لانگ لاسٹنگ ہے، اس کے علاوہ کیپٹلزم تو نظریہ نہیں ہے، یہ تو ٹوٹل لوٹ مار ہے۔ پھر ہنری کیسنجر نے بھی یہ بات کہی اور دلچسپ کہی کہ امریکہ کا دشمن بن کر شاید آپ سروائیو کر جائیں گے، آپ کر جائیں گے، لیکن اس کا دوست بننے کے بعد آپ کی زندگی محال ہے۔ یہی سعودیت کے ساتھ ہوا، یہی ایران کے ساتھ ہوا پہلے، اور یہی ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بھوکھا چودھری ان کے سارے کپڑے اتار رہا ہے، ان کی ہر ایک چیز اپنے ملک میں شفٹ کر رہا ہے، کیونکہ سمجھ آیا آپ کو؟ تو یہ اب نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی آگے چلیں۔ اچھا، میں آپ کو آج سے 8-9 سال پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ ہماری پارلیمنٹ میں ایک بندے نے مخالفت کی تھی، ایک قرارداد پیش کی تھی کہ ہوتی یا ہوزی جو باغی ہیں وہ سعودیہ پہ حملہ کر رہے تھے، آرامکو سے مجھے یاد آیا۔ تو ایک بندے نے مخالفت کی اور آج کل وہ جیل میں، اور بڑے عجیب عجیب درخواستیں بھی کورٹ میں جمع کرا رہے ہیں۔ اس بندے نے کہا جی کہ ہماری فوج جو ہے یہ کوئی کرائے کی فوج ہے، ہم اس کو کیوں بھیجیں؟ مطلب سعودی نے ڈیمانڈ کی کہ یار ہمیں آپ جان چھڑائیں ان باغیوں وغیرہ سے، تو 8-9 سال پہلے۔ اب آج اگر مثال کے طور پہ جو ہوتیز ہیں وہ سعودیہ پہ حملہ کرتے ہیں اس ڈیفنس ڈیل کے سائن ہونے کے بعد، جو میری انفارمیشن کے مطابق 29 سپتمبر 2025 سے لاگو ہو رہی ہے، یعنی 29 دسمبر سے پہلے اگر کوئی اٹیک کرتے ہیں سعودیہ کے اوپر یا پاکستان کے اوپر تو وہ اس ڈیل کے تحت نہیں آئے گا۔ یہ جو سپتمبر آ رہا ہے 29، اس لیے جس نے حملہ کرنا ہے یہ 4-5 دن ہے، جلدی جلدی کر لیں۔ 29 کے بعد اگر کوئی پاکستان پہ کوئی ملک حملہ کرے گا تو وہ سعودیہ پہ حملہ تصور ہوگا، اگر کوئی سعودیہ پہ حملہ کرے گا تو وہ پاکستان پہ تصور ہوگا۔ اگر ہوتی باغی جو ہے وہ 29 سپتمبر سے یا اس سے بعد اگر ایسی کچھ جسارت کرتے ہیں تو کیا اب پاکستان فوج بھیجنے کے سعودیہ میں قابل ہو جائے گا ان کے ساتھ مقابلے کے لیے؟ آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ لگتا ہے کہ قدرت کی جتنی طاقتیں ہیں فطرت کی وہ پاکستان کی مدد کر رہی ہیں۔ یس، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے جو مخالف تھے سخت ترین، انڈیا کے ساتھ تو صلح ہو نہیں سکتی تھی، انڈیا کو وہ پھینٹی پڑی، اور وہ اس کا ہوا کہ ان کی ساری ہوا بھی نکل گئی اور ان کا سارا روب بھی ختم ہو گیا، اور سارے جو ابھی تک وہ جھوٹ بولے جا رہے ہم جنگ جیتے ہیں، فرانس بھی کہہ رہا ہے تم ہارے ہو، امریکہ بھی کہہ رہا ہے تم ہارے ہو، جو بھی بول کر یہ کہا نہیں کہ ہم جیتے ہیں، جھوٹ بولے جاؤ۔
تو اب یہ ہے کہ یہ ایک مدد وہاں پہ ہوئی کہ انڈیا کے خلاف جو ہم نے کامیابی حاصل کی، پھر ہماری بہت سی مددیں مختلف مد میں ہوتی رہی۔ شاہ جی سوال ایکچولی میں تو اس پہ دوبارہ آتا ہوں۔ انڈیا چلا گیا، انڈیا اب پاکستان کا معاہدہ اسٹیبلش ہو گیا۔ نہیں وہ شاہ جی اب بات یہ ہے کہ اٹیک جو ہے یہ حوثی ایران کے انڈر کام کرتے ہیں، ایران کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ یمن میں کوئی 10% شیعہ لوگ ہیں، ان میں حوثی شاید کوئی مجھے 2-3% 5% تعداد بہت تھوڑی ہے، تعداد وہ بہت ایران کی بیکنگ پر ہی حکومت پر قبضہ کیا۔ جی ہاں، سب ان کی وہ اب غلطی نہیں کریں گے، ان کو پتا ہے کہ اب آرمی اتر آئے گی وہاں پہ، پاکستان نہیں چاہتا ہے، لیکن اگر سعودیہ پر اٹیک ہوا تو وہاں پر فوج اتر جائے گی، ان کو بڑا لمبا تجربہ ہے، اور میرے خیال میں اترنا چاہیے، میری رائے ہے۔ اگر سعودیہ پہ کوئی ہوا تو جو اس پہ اٹیک کرے گا، اور چونکہ ایران سے ان کی تاریں ملتی ہیں، ایران کبھی بھی ان کو اٹیک نہیں کرنے دے گا، سمجھ آ گیا؟ میرے خیال میں وائز ڈیسیژن ہے، اگر ایسا ہے پہلے ہی قدرت نے ہمارا سارا میدان صاف کر کے کہا اور یہ بڑی تیزی سے یہ سارا عمل ایک دم ہوا، تو حوثی ہم کبھی حملہ امید ہے سعودیہ پر نہیں کریں گے، اگر وہ کریں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے، کیونکہ پاکستان کو گراؤنڈ وار کا بہت لمبا تجربہ ہے، گوریلا جان کو کسی ملک میں جا کے کسی ایریا میں جا کے لڑنے کا، حملہ کرنے کا، اب ایک اور قبضہ کرنے کا، یہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ کشمیر پہ ہم نے قبضہ کیا 1948 میں، ابھی سنا ہے کچھ اور ایریا پکڑے ہیں، اناؤنس نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ آگے خبر آئے گی، آپ کو شاید پتہ چلے۔ اچھا، اب امریکہ واپس آنے کی پر تول رہا ہے، بلگرام ایئر بیس جو ہے، یہ میرے خیال بات ہو چکی ہے۔ نہیں، میرا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو بالکل الگ ہے۔ پوائنٹ آف ویو میرے اس لیے الگ ہے کہ پاکستان کا طالبان کے ساتھ کچھ ایشوز چل رہے ہیں۔ لاسٹ ہماری ویڈیو میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستانی فوج شاید افغانستان میں اتارنی پڑ جائے۔ اب امریکہ وہاں خود آ رہے، اگر پاکستانی فوج پہنچتی ہے افغانستان کے اندر، یعنی کیا ہم امریکہ اور پاکستان ایک ہی مطلب پوائنٹ کے اوپر کھڑے رہیں گے، یا پاکستان امریکہ کا یہاں پہ جو مفاد ہے یا ٹکراؤ ہونے والے، یا مفاد تقسیم ہے؟ امید نہیں ان کا ہوگا۔ اگر امریکہ پہلے وہاں پہ قبضہ کر لیتا ہے اور لے لیتا ہے پھر تو بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اس اڈے کو یہ نہیں چھیڑیں گے، یہ باقی جو کچھ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ پاکستان کے فائدے کے لیے ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے، برا نہیں کہ اگر وہاں پہ امریکہ انسانوں کی طرح رہے اور واقعی بیٹھ کے اپنی جو بھی سپائنگ کرنی ہے وہ اس نے ویسے بھی کرنی ہوتی ہے، اس کے سیٹلائٹ سے۔ پاکستان کو تو اس کے بہت پرانا تجربہ ہے اس کو فیس کرنے کا، وہ ہمارا کچھ نہیں، وہ تو اس سے کوئی خوف والی سپر پاور تھا اور وہ خدا بنا ہوا زمین کا، اس وقت پاکستان نے نہیں یہاں وہ جیکب آباد اور سبی اور ادھر اس کے بیسز تھے، کیا کر سکیں۔ اچھا، اب آتے ہیں جی ایک روحانی حوالے سے، کیا ایک فوجی یعنی زمینی فوجی، ایئر مین یعنی ہوائی جو عملہ ہے، پائلٹس ہیں، اس طرح سیلرز جو بحریہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، مطلب کیا روحانی حساب سے اگر یہ کوئی ان روحانیت بھی ان کی تعلیم تربیت اور حملے میں مدد کرتی ہے، اگر کرتی ہے یا اثر انداز ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ایک دلچسپ ہے کہ جب فرانس کی انگلینڈ کے خلاف جنگ ہونے، نپولین کے دور میں ہونے والی تھی، تو اس کے جرنیل نے، مجھے اس کا نام نہیں یاد ہے، اس نے کہا جی ہماری فوج ٹرینڈ بھی ہے، ہمارے پاس مورال بھی ہمارا بڑا اچھا ہے، ہمارے پاس توپ خانہ بھی بہت اچھا ہے، پتہ نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں۔ تو نپولین نے ایک بات کہی کہ خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے پاس توپ خانہ ہوتا ہے۔ جو اسباب کی جنگ ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں جو جنگ جو لمبی ہو جائے اس میں جذبے والے، نظریے پر قربانی دینے والے اور جیت کا اپنی یقین رکھنے والے جیتا کرتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم اس معاملے میں بہت آگے ہے، ان میں جو پچھلی جنگیں ہیں اس میں اس نے ایک عجیب سا اعتماد اور وہ کر دیا۔ تو جو آدمی اس اعتماد کے ساتھ لڑتا ہے
وہ آلریڈی بہت پاورفل ہو جاتا ہے. مثلا یہ نون بات ہے کہ جو آدمی لمبی عمر کا یقین رکھتا ہے اسے لمبی عمر مل جاتی ہے. جو آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے گولی کچھ نہیں کہے گی، ان میں سے کافی تعداد گولیوں سے بھی بچ جایا کرتی ہے. مثلا وہاں پہ بم مارنا ہے تو لاشعوری طور پہ بندہ اٹھ کے چلا جائے گا، یہ فوجی اچھی طرح جانتے ہیں. تو روحانی طور پہ پاکستان بے حد طاقتور ملک بن چکا ہے. مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر گولیاں ماری، 6 آدمی ہم فائر کر رہے تھے اور وہ سامنے بھاگتا جا رہے تھے، اور کلاشنکوفوں کے فائر تھے. گجرات کے میرے کچھ دوستوں نے، مٹھو وغیرہ نے بتایا، کہتے ہیں سامنے بھاگتا جا رہے، بھاگتے بھاگتے، اور کتنے کیس ہوئے ہیں کہ گولیاں چلائی ہیں نہیں لگی. میزائل آئے، میزائل بند ہو گئے. مجھے کتنے بھی ایون جو کرسچن تھے انہوں نے بھی ایسے واقعے بتائے کہ ان کے سامنے آ کے گرا ہے جو میزائل تھا، پھٹنا چاہیے تھا، کوئی چانس نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں ایک جو اسلامی فوجی تھا، کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ میرے سارے بال سفید ہو گئے ایک دم خوف سے وہ، اور وہ نہیں چلا. تو یہ آپ کی جو سروائیول انسٹنکٹ ہوتی ہے یہ جتنی بڑھ زیادہ ہو، جاتی ہے. یہ بہت زیادہ روحانی بندوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ پچھلے دور میں امریکہ خدا بنا ہوا تھا، اس نے دہریوں کو اپنے سر پہ سوار کر لیا. وہ مذہب سے باہر کھینچنے کے چکر میں روس بھی سیکھا تھا، چین بھی تھا. لیکن روحانیت ہر حال میں مدد کرتی ہے اور بہت ہائی لیول پہ کرتی ہے. میں بار بار اس کے مظاہرے دیکھ چکا ہوں. یہ ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے ایک واقعہ وائس ایئر مارشل بتا رہا تھا کہ ہمیں اسٹرکٹلی آرڈر تھا کہ آپ کا میزائل شہری آبادی کو نہ ہٹ کرے. تو ایک میزائل فری ہو گیا، ہم ڈر گئے کہ یہ آگے جا کے آبادیوں پہ گرے گا. اس نے 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور جا کے ان کے ٹائر کے ڈپو پہ لگا، جیسے کہ جن یا کس چیز نے قابو کر لیا. تو یہ چیزیں جنگ میں ہوتی رہتی ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ ایک بندے 10 میں کافی ہے. یہ روحانی طاقت ہے، آپ فزیکلی طاقت سے 10 کا مقابلہ اس کو دو کا کر لیں گے. ایوریج جو ہے آپ اتنا ایک کا ایک جب قرآن نے کہا ہے تو پھر اس کے اوپر بحث یا یہ اس کا روحانی طاقتیں بہت زیادہ مدد کرتی ہیں، اور جتنے ہائی لیول کی ہوں اتنی زیادہ کرتی ہیں. اور پاکستان انتہائی مضبوط روحانی ملک بن چکا ہے. یہ جو آپ کو سارا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے محنت ہے، لیکن روحانی طاقتیں بہت بڑی مدد کر رہی ہیں. کچھ لوگ سعودیہ میں بیٹھے ہیں، کچھ مختلف لاہور آگے پیچھے، چھوڑ دیں آپ کہاں بیٹھے، کوئی چکوال میں کوئی بندہ بیٹھا، پتہ نہیں کوئی بیٹھا ہوگا شاید، لیکن کوئی ملنگ کوٹھار کے علاقے میں کوئی لوگ ہیں، یا کوئی بیچارہ ملنگ بیٹھا، کوٹھار میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، سعودیہ میں بیٹھے ہیں، کچھ کوئی مختلف جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے آس پاس آپ شاید ڈھونڈ لیں، ایک آدھ آپ کو مل جائے گا. تو چھوڑ دیں ان باتوں کو. اچھا، اب میرا آخری سوال ہے اور امپورٹنٹ ہے، اور یہ کئی $100 بلین کا سوال ہے. جی بتائیے. کہ پاکستان اور سعودیہ جو پیکٹ ہے، پبلک اس کو یا ایک عام جو رائے عامہ ہے، جو ہمارے یوٹیوبرز، یہ چند ہماری جو ایک مخصوص پارٹی کے فتنہ گر ہیں، جو سخت افسوس میں بیٹھے ہیں، جو ماتم کنند ہے، رونے والے تجھے ہر بات پہ رونا. اچھا، اب وہ یہ کہ سوال یہ ہے کہ یعنی یہ سارا ماحول میں نے اس کو سمرائز کی ہے، پاکستان کو اس کے معاشی فوائد کیا ہوں گے، پہلی بات. اور دوسری بات کہ یہ ثمرات اس کے فائدے عام عوام کو، یعنی مجھے، اکرام صاحب کو، طاہر صاحب کو، ہم جو عام بیچارے لوگ ہیں، ہمیں کب تک ملنا شروع ہوں گے؟ شاہ جی میرے خیال ہے کہ یہ وقت بہت قریب آ گیا ہے، کیونکہ وجہ دو ہیں. دیکھیں ابھی تک انہوں نے پیک میں یہ نہیں بتایا کہ سعودیہ ہمیں کتنے بلین ڈالر دے گا. ہو سکتا ہے سعودیہ کل تک کہے کہ ہم $100 بلین آپ کے پاس رکھتے ہیں، اور وہ اس طرح کی کوئی عقل مندی کرتے ہیں تو ڈالر آ جائے گا $100 پہ. ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے بل جو ہیں بجلی کے وہ ختم ہو جائیں گے، پیٹرول آدھی قیمت پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے. ہر چیز سستی ہو جائے گی، کمپٹیشن، انڈسٹری اٹھنی شروع ہو جائے گی، اور یہ ضرور ہونا ہے انشاءاللہ. چاہے ہمارے ادھار پڑے ہوئے پیسے وہ رکھ دیں، چاہے ہم اپنے دے دیں. ٹھیک ہے. اب ایک بات کامن سینس کہتی ہے کہ میں نے ایک باڈی گارڈ رکھا ہے، اچھا پلا ہوا، اس کے پاس گنے بھی ہیں،
تو میں اسے بھوکا ماروں گا تو یا تو وہ باہر جا کے لوٹے گا سندھ کے ڈاکو شب مجھے ہی لوٹ گئے۔ مجھے ہی لوٹے گا، تو ان کو تو ہم نہیں لوٹیں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں، سب سے لیکن اسے باڈی گارڈ کو مجھے پالنا پڑے گا تاکہ وہ مضبوط ہے۔ اسے بھوکا ماروں گا تو وہ پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا۔ تو ہمیں بڑے جلدی جو ہیں یہ انشاءاللہ آپ اگلے سال سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے، یعنی اور 27 میں اور آگے ہوگا۔ یعنی اللہ 2026 کرے کہ اگر سعودیہ اس کے پاس تھوڑی عقل ہے تو فی الحال پاکستان میں کوشش کرے کہ اسلامی نظام آ جائے۔ وہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کی باری نہ آئے، لیکن ہمیں اسلامی نظام چاہیے۔ انشاءاللہ سعودیہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کی رائل فیملی پاکستان بھی آ جائے، ویلکم، کہیں چلی جائے، ویلکم۔ تو یہ بات نہیں یہ ہے، ان کا دوسرا گھر ہے، پاکستان ان کا دوسرا تو گھر ہے۔ انشاءاللہ وہ اب ہمارا پہلا گھر بننے ہماری جا رہا بڑی ہے۔ رسپیکٹ ہے اور ہم ان کے ساتھ پورا چلیں گے۔ آج تو پیکٹ ہوا ہے، نہ بھی ہوتا اگر سعودیہ پر حملہ ہوتا تو میں بھی وہاں لڑنے چلا جاتا۔ میں ایک صوفی آدمی ہوں، لیکن میں بھی وہاں لڑنے چلا جاتا۔ پاکستان میں 10% لوگ دین کے لیے جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ صرف اب ان کو حوصلہ مل گیا، ڈائریکشن مل گئی ہے، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ صرف سوسائڈ کی نیت سے لڑتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ فتح یاب فوجی کے طور پر لڑیں، پھر چاہے شہید ہوں، فتح یاب یہ ہوں۔ بہت بڑی بات ہم ہے۔ نے یہی کرنا ہے اور یہی ہوگا انشاءاللہ۔ آگے چلیں۔ اچھا، اب یہ آپ نے اس کو سمرائز کیا ہے کہ نیکسٹ ایئر سے جو ہماری عوام انشاءاللہ کافی پبلک کو چیزیں- اس سے کافی یعنی چیزیں- یہ میرے خیال میں جو ہے نا، یہ ہماری جو ایک آخری جو کوشچن تھا اس کی یہ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ عام پبلک کنسرن رہتی ہے۔ جیسے ہم نے ہمیں مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ اب نوکریاں ملیں گی۔ یہ لوگوں کی آلریڈی جو ہیں سعودیہ میں کہتے ہیں نا 26 لاکھ پاکستانی، کچھ 46 یا 48 لاکھ ہیں ٹوٹل۔ 50 لاکھ کا کہیں میں نے آواز سنا سنی تھا ہم کہ نے، یہ لیکن 40 سے اوپر 5 ہیں۔ ملین کے قریب لوگ جی، ہیں۔ اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ہیں مڈل ایسٹ دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ چلے جائیں گے، مزید زیادہ جائیں گے، اور اچھی جابس والی جائیں گے۔ اب صرف وہ نہیں ہوں گے، ہمارے ملٹری انسٹرکٹر ہوں گے، ایئر فورس والے ہوں گے، اس چکر میں پیسہ آئے گا۔ تو ہم بڑے اچھے میں دن دیکھ رہا ہوں آگے۔ ڈیفنس میں پروٹیکشن کے حوالے سے آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ سعودیہ کتنا انویسٹ کرے گا ہمارے ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، پروڈکشن میں شاید ابھی ڈائریکٹ نہ کرے، اس کو ہمیں بتانا پڑے گا، لیکن ایک انڈسٹریل زون وہ بنانا چاہتا تھا، اس کا پلان کافی عرصے سے تھا۔ سعودیہ زیادہ عرصہ تیل کی دولت پہ وہ نہیں نثار کر سکتا۔ کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے کہ تیل کی قیمتیں 30-40 روپے پر آ جائیں۔ سعودیہ کا پھر بھی کام چلتا رہے گا، لیکن کافی نیچے چلا رہے گا۔ سولر انرجی آ رہی ہے، اس کی بجلی کی گاڑیاں بڑی تعداد میں آ رہی ہیں۔ ابھی تک وہ مہنگی ہے، لیکن سولر سے اٹیچ ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں بائک کھڑے ہوتے ہیں جو سولر سے چارج ہو جاتی ہیں، اسی سے گاڑیاں بھی آ جائیں گی۔ سولر پہ جا رہی ہیں، چیزیں سعودیہ جا رہی نے ہیں۔ انویسٹمنٹ باہر کرنی ہے، اور پاکستان ایک بہت بڑی اور بہت امیر مارکیٹ بن کر سامنے آئے گا، کیونکہ اس کے پاس بے حساب منرل ہیں۔ اس نے انڈسٹریل زون لگانا ہے جس میں شاید وہ 150 ارب روپے کے لگ بھگ، لیکن اگر 2 ٹریلین جو ہے یعنی 2000 ارب جی وہ امریکہ میں انویسٹ کرنے کو، امریکہ کو دینے کو تیار ہے، جی جی تو ہمیں تو اگر وہ 200 ارب بھی دے دے تو ہماری تو جو ہے وہ دے جا سکھی رائے خدا کرے اللہ بوٹا تو ہمارے تو مطلب ہمیں تو ہو سکتا ہے کہ ڈالر کو لینے پہ تیار ہی نہ ہو۔ یہ جو ہے سعودیہ نے کرنا ہے، لیکن وہ دیکھ کر کریں گے۔ وہ دیکھیں گے حکومت کچھ اسٹیبل ہو گئی ہے، مثلا دہشت گردی کو ہم نے کنٹرول کر نہیں، لیا الحمدللہ اب تو بہتر ہے، حالات بہتر ہے۔ سرحد میں بھی اور بلوچستان میں بھی اور سندھ میں۔ ابھی کل مجھے پتا چلا ہے کہ رینجرز اور یہ پہنچ گئے ہیں کچے کے ڈاکوؤں کو۔ وہ بڑے چھوٹے سے ہیں، وہ بڑے کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، وہ اگر فوج کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے وہ ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور وہ انہوں نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد حکومت کتنی سٹیبل ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہے فی الحال، اور انویسٹمنٹ آئے گی، سعودیہ سے بھی آئے گی اور عجیب ملکوں سے آئے گی، انویسٹمنٹ بہت ہیوی جاپان سے بھی آئے گی۔ اچھا، جاپان سے بھی آئے، انشاءاللہ آئے گی۔ انشاءاللہ امریکہ بھی کرے گا، کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ سونے کی چڑیا جو انڈیا ہے اصل میں پاکستان ہے، وہ اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔
تو یہ ونس اگین آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی پریڈکشن جو ہے وہ 100% درست ثابت ہوئی. چلے اللہ خیر کرے. میں نے کرونا کی تھی. میں نے اس نیازی بھائی معافی کے ساتھ یوتھیوں کے جو پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں ان کے گھر میں وہ پھوڑیاں کہتے ہیں وہ پڑ گئی ہیں اور یہ لوگ جو ہیں افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. میں ان کے ساتھ پورا ان کے غم میں پورا شریک ہوں. کوئی فائدہ پڑی ہے خدا کا نام عقل کرے. اگر پاکستانی فوج کو کارنامہ کرتی ہے تو آپ الٹا افسوس کرتے ہیں. لیکن ہے تو پاکستان کا کارنامہ. بس یہ ان کی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ ہر ایک باری فائدہ پڑے. یہ پاگل ہو گئے تھے. ابھی جا کے اینک لگا دی تھی انہوں نے. اینک میں وہی چیز نظر آتا ہے. سامن کے اندر کو ہرا ہرا نظر آتا ہے. تو اب یہ ہو گیا ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں. آپ بھی پاکستان کے پیار میں عمران کے پیار میں گرفتار ہوئے پاکستان کے پیار کی وجہ سے. تو میں کہتا ہوں اس میں کوئی آنٹیاں پاکستان سے پیار نہیں تھا لیکن آنٹیوں کو کسی اور چیز سے پیار تھا. انہوں نے خرابی کی. پھر ملتے بڑھتے جو DGIS تھا اس نے اور پچھلی گورنمنٹ نے جو گام ڈالا. تو آپ ہمارے بھائی ہیں. اس اینک کو اتاریں اور دفع کریں اس اینک کو. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے دنیا پوری کو کنٹرول کرنا ہے آگے. پہلے اسلامی دنیا ایک اسلامی ملک بنے گا جو پاکستان سے چلے گا ترکی تک بنے گا. اور پاکستان کا نقشہ میں کافی بڑا دیکھ رہا ہوں اب سے بڑا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.